याद होगा जो आप जो बयान मुख्तार बोला जाता है, कहा जाता है, उसका आगाज हो चुका है। और कल जो मैं आपके सामने बयान कर रहा था, एक जुमला जो मैं शुरू में बाद में आया उसको कहा कर देना जरूरी, बाद में आया उसको कहा कर देना जरूरी। कल जितने भी आपने मार्के सुने और जो भी सुना, उसमें आप ये न समझिए बहुत बड़ी फौज थी, बहुत ज़्यादा लोग। ये शुरुआत में जो मैंने पढ़ा सिर्फ 1600 सिपाही थे जिनसे शुरुआत हुई। जो आगाज़ हुआ है 1600 सिपाहियों से आगाज़ हुआ है। उसके बाद फिर लोग धीरे धीरे आते रहे, जो कहीं फंसे हुए थे या नाकाबंदी में लोग नहीं निकल पाए थे, धीरे धीरे आते रहे और उनकी तादाद बढ़ती रही। लेकिन शुरुआत में यानी कल तक का जो मार्का सुना कि सिर्फ 1600 लोग थे जो साथ थे, और उन्होंने इतनी बड़ी हुकूमत की लश्कर से लोहा लिया और उन्होंने घुटनों को बैठने के लिए मजबूर कर दिया। ये उन लोगों के हौसले और हिम्मत की बात, हर आदमी के बस की बात नहीं है कि वो इतना बड़ा कदम उठा ले। अगर सामने अगर 4 आदमी हो तो इंसान हौसला नहीं कर पाता है कि सामने खड़ा होने, हजारों की तादाद हम 1600 लोग। कब के आगे जब मोदी जी ने देखा कि इस तरह से कोई बात नहीं बन रही, जो जा रहा है वो शिकस्त खा के वापस आ रहा है, फैसला किया अब्दुल्ला इब्न मुफ्ती यानी जो गवर्नर था, जो वाली था कोटे का, उसने फैसला किया सबको इकट्ठा करके एकदम से एक बार में हमला कर देना है और जो फैसला हो उसने सबको जमा किया। हालांकि लोगों ने राय दी कि जो नाकाबंदी में जो लोग बैठे हुए उनको वापस न बुलाओ, क्योंकि अगर नाकाबंदी हटा दी गई तो फिर लोग आज़ाद हो जाएंगे, जो लोग घरों में है अभी तक नहीं मिल पाए वो क्या करेंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, सबको हटा के और हमला करते। तो जब उसके फौजी जमा की जो जहाँ जहाँ नाकाबंदी के वजह से वापस बुलाए गए और जब फौजी तरतीब किए गए तो 18,000 सिपाही उसके पास कुछ वक्त मौजूद थे। 18,000 की तादाद अब्दुल्ला इब्न मुफ्ती के पास मौजूद थी। लेकिन जब ये लोग हटे, जो नाकाबंदी किए हुए थे, जो चौराहों पर महलों की हिफाजत कर रहे थे कोई जाने न पाए, ये लोग हटे तो जनाब मुख्तार के जो साथी थे उनको भी मौका मिल गया। जब ये लोग अपनी तरफ चले हम इनकी तरफ, तो इनके भी लश्कर में इजाफा होना शुरू हो गया। जिन लोगों ने बैत की, जिन लोगों ने साथ देने का वादा किया, वो भी धीरे धीरे पहुंचने लगे, उनके पास भी लोग ज्यादा होने लगे। अलगरज 18,000 की फौज, और उसमें ज्यादातर वो लोग थे कि जो करबला में इमाम हुसैन के खिलाफ मौजूद थे, यानी अब कहीं जाना नहीं ढूंढने के लिए, वो लोग खुद से निकल के आ गए। अब ये दोनों लश्कर आमने सामने, जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो पहले जैसा आपको मालूम है कि एक 2 आदमी निकलते थे। शुरुआत में जंग का आगाज होता था तो एक 2 आदमी निकलते थे, फिर वो सामने आके रजस पाते थे, पुकारते थे, अपनी मतलब बड़ाई बताते थे और खानदान मेरा ये है और मैंने इतनों की मारा और ये जंग की सारी चीजें वो बयान करते थे और सामने बुलाते थे कि आओ मेरे मुकाबले। तो वही काम तो जब अब्दुल्ला इब्न मुफ्ती ने अपना पूरा लश्कर मुरतब कर दिया, जनाब मुख्तार ने अपना लश्कर मुरतब कर दिया, तो उधर से जो सबसे पहले निकला लड़ने के लिए उसका नाम था अब्दुर्रहमान। नाम याद रखिएगा, नाम याद करने में बड़ी परेशानी होती है कि एक जैसे नाम है, बहुत से मतलब बहुत से कॉमन नाम है जो आते रहते। अब्दुर्रहमान नाम था उसका। वो बाहर निकला तो इधर से जब उसने पुकारा तो कोई है जो मेरे मुकाबले पर, तो वो 1000 लोगों को इधर लेके निकला, आ जाओ। तो इधर से अहमद इब्न शुमैर, ये नाम बहुत मशहूर है, बहुत बार आया और अभी आगे तक आएगा। ये आया जनाब मुख्तार के पास थी, अभी मुझे इजाजत दो तुम्हें इसके मुकाबले में ये भी अपने छोटी सी फौज लेके चंद लोग लेके गए उसके मुकाबले में। और मुकाबले पर जाने के बाद इन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, और कि तुम्हारा बाप तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथियों में से था, खास लोगों में से था, और तुम उनके बेटे के कातिलों के साथ खड़े। ये अब्दुर्रहमान से बिन शुमैर ने कहा, तुम्हारा बाप तो अमीर मोमिनीन के लश्कर में था और सिप्पीन में कारनामा अंजाम दिए, उनके खास साथियों में से था, और तुम्हें क्या हो गया कि तुम इमाम हुसैन के कातिलों के साथ में जाके खड़े। तो उसने फिर उधर से बदतमीजी और बदजबानी करना शुरू की, जो भी लफ्ज़ उसने कहे उनकी शान में गुस्ताखी, तो फिर वो शुरू हो गया, जंग शुरू हुई और हमले शुरू हो गए। तो अहमद इब्न शुमैर ने एक वार लिखा हुआ है, इतना जबरदस्त किया कि एक वार में उसके दाहिने हाथ तक जो वार किया तो एक वार में
وہ واصل جہنم ہو گیا، دوسرے بار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ایک بار میں وہ سردار واصل جہنم ہو گیا تو اس کے ساتھ تھے، سردار کے مرنے پر لشکر کے پیر تو ویسے ہی اکھڑ جاتے ہیں، تو سب بھاگے اور اتنے بھگدڑ میں 10-20 اور بھی ختم ہو گئے. اس کے بعد اب ادھر سے عبداللہ ابن متی نے کہا کون جائے گا؟ تو کہا کہ عبد الصمد صخرہ نام تھا اس کا، کہا میں جاؤں. اب وہ نکلا. عبد الصمد صخرہ وہی مرون ہے کہ جس نے امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کو کربلا میں شہید کیا. اب عبد الصمد صخرہ نام تھا، وہ ادھر سے نکلا. اب ادھر سے ورقہ ابن عازب بڑے بہادر انسان ہیں، انہوں نے میں جا کے اس کا مقابلہ اب یہ نکلے اور آمنے سامنے سے جنگ شروع ہوئی. وہ رجس پڑھے اور ساری باتیں ہونے کے بعد پھر جو شروع ہوئی تو لکھا یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیزہ اس کے مارا کہ وہ سینے پر پیوست ہونے کے بعد ایک بالش پیٹ کی طرف سے باہر نکلے. ایک نیزہ اتنا زوردار مارا سینے پر مارا تو وہ دوسری طرف ایک بالش پار کر گیا. اب وہ ایک نیزہ لگنا تھا کہ وہ نیچے گرا. پھر اس کے بعد 20 یا 40 جو سپاہی تھے ان کو بھی تحریر کر دیا. اب بھگدڑ مچی. یہ بھی بھاگ کے وہیں عبداللہ بن متی کے پاس. اب وہ دیکھ کے گھبرا رہا ہے کہ جو جا رہا ہے وہ جاتے تو اس کو ٹائم لگ رہا ہے لیکن واپس آتے ٹائم نہیں لگ رہا کہ اور اچھا یہ سامنے جو بھی آ رہا ہے لڑنے کے لیے یہ کوئی جوان نہیں ہے. احمد بن شمیت یہ بھی بزرگ تھے اور یزید ابن انس یہ بھی بزرگ ہیں. تو زیادہ تر بزرگ ہیں، کوئی مطلب اس میں بہت کم عمر کا نہیں ہے، لیکن جو حوصلہ ہے. اب جب یہ بھی واپس پہنچ گیا تو کہا کہ اب ادھر سے جناب مختار کے لشکر میں سے یزید ابن انس بہت مشہور نام ہے، بہت بہترین بولنے والے، بہترین خطیب اور بہت پڑھے لکھے انسان مانے جاتے تھے. یزید ابن انس انہوں نے کہا کہ امیر مجھے اجازت ہے کہ اب میں جا کے نبرد آزمائی میں جنگ میں شرکت کروں. تو جناب مختار نے کہا بسم اللہ اجازت دے. کیسے یہ سب عمر میں زیادہ تر لوگ ہیں جناب مختار سے بڑے ہیں، 2-3 لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب اس وقت جو لشکر کے سردار تھے بڑے بڑے، وہ سب جناب مختار سے بڑے تھے عمر میں. صاحب ابن مالک اور ابراہیم ابن مالک کو چھوڑ کے باقی زیادہ تر وہ لوگ تھے جو زیادہ تر عمر میں بڑے تھے. لیکن جو سردار مانا ہے تو اجازت لے کے یہ نہیں اپنی مرضی نہیں چلانا، اجازت امیر اجازت لے کہ میں جاؤں. جب ادھر سے یزید ابن انس چلے تو ادھر سے حجاج ابن حر کے نام کئی بار آ چکا اور آگے بھی کئی مرتبہ آئے گا. یہ آیا ہے سامنے، بڑا مغرور ٹائپ کا انسان اور مطلب تلوار چلانا بھی اچھا جانتا تھا، لہٰذا اس کو بڑا غرور تھا کہ سامنے ایک بزرگ آیا ہے یزید ابن انس جیسا بزرگ آیا ہے. تو اس نے کہا کہ بس ہوشیار رہنا، میں تمہارا سر کاٹنے کے لیے آیا ہوں. یزید ابن انس کہتے ہیں کہ تم سنبھل کے رہو، یہ تو وقت بتائے گا کون کس کا سر کاٹے گا اور کون کس کے اوپر حاوی ہوگا. یہ ادھر سے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یزید ابن انس نے حجاج ابن حر نے کہ جیسے میں حملہ کروں گا تم لوگ سب مل کے حملہ کرو. جناب ابراہیم کے بعد دور سے دیکھ رہے تھے، پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اچھا سمجھدار انسان ہو، یہ ان سب چیزوں میں مہارت تھی. جیسے ہی یزید ابن انس نے حملہ کیا تو وہ تو سمجھ رہا تھا کہ سارے مل کے حملہ کر کے تو یہ بزرگ آدمی پیچھے قدم پھینک دیں. لیکن یہ پیچھے ہٹنے کے لیے کون ہے؟ یہاں تو صرف شہادت پانے کے لیے، یہ تو فتح پانے کے لیے آئے. تو پہلا حملہ کیا تو اکیلے پہلے حملے میں 40 کو زندہ کر دیا. اب جب 100 میں سے 40 ختم ہی ہو گئے اور حجاج ابن حر وہ بھی زخمی ہوا تو وہ بھی وہیں عبداللہ ابن متی کے پاس جا کے پوچھا. اب وہ بالکل غصے میں لال پیلا ہو رہا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ جو جا رہا ہے وہ وہاں سے پلٹ کے آ رہا ہے تو مار کھا کے آ رہا ہے. کوئی ایسا نہیں کہ وہاں ٹک کے لڑ رہا ہو. کیا ہونا چاہیے؟ اگر مختار کا پورا لشکر اکٹھا ہم پر حملہ کرتے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں میرے ساتھ کوئی اور دوسرا کھڑا ہوگا. تو اس جھنجھلاہٹ میں مطلب غصے میں اس نے خود کہا لاؤ میری سواری لاؤ میں جاؤں گا. اب وہ عبداللہ ابن متی خود اور وہ جتنا لوہا پہن سکتا تھا وہ سر کو وہ یعنی ہیلمٹ جسے کہتے ہیں وہ سر پہنا جاتا تھا لوہے کا، اور زیرہ یعنی لوہے کی جیکٹ سمجھ لیجیے. زیرہ ہوتی تھی لوہے کی کڑیوں کی بنی ہوتی تھی، پورا پہن کے اور ہاتھ میں پہننے کے لیے آ گیا. میدان میں جب وہ آیا تو وہ میدان میں اس نے ٹہلنا شروع کیا اور مطلب رجس پڑ رہا ہے. جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں عبداللہ بن متی ہوں، میں والی کوفہ ہوں، دنیا بھر کی چیزیں بیان کر. اب اس نے جو ہے سب سے پہلے پکارا حسینیوں کہاں ہے تمہارا امیر مختار، بھیجو. اچھا عرب میں یہ چیز بڑی خوب مانی جاتی تھی کہ اگر کوئی مقابلے کو بلائے اور اگر نہ جاؤ تو یہ بڑی شرم کی بات مانی جاتی تھی. تو جیسے پکارا تو جناب مختار نے کہا میری سواری لائی جائے.
ان کی سواری کا جو گھوڑا تھا وہ کھیلا، تو جتنے بھی سردار تو آئے انہوں نے کہا کہ امیر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، ہم موجود ہیں، ابھی ہم خود ہی سے نمٹ لیں گے، آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جناب مختار نے کہا نہیں، یہ عرب کی غیرت کے خلاف ہے کہ تم نام لے کے پکارے مقابلے کے لیے اور میں نہ جاؤں، میں جاؤں، لہٰذا یہ چلے۔ اب جب جناب آج یہ پہلی بار سمجھ لیجیے آمنے سامنے کا میدان میں آئے، اس سے پہلے ان کی کسی جھڑپ میں شامل رہے، لیکن یہ پہلا معاملہ۔ اب جب سامنے آئے تو اب ایک مسئلہ یہاں پہ بہت مشکل ہے، وہ یہ کہ عبداللہ ابن مطیع کا ایک احسان جناب مختار کے اوپر ہے، جو مکے میں ایک بار وہ کام آیا، پرانی جان پہچان کی ہے، دوستی کہیں۔ اب اس نے، اور اسی لیے اس نے بلایا تھا کہ میں ان کی دوستی کا دعائی دوں گا تو یہ کچھ نہ کچھ تو پیچھے ہٹیں۔ تو اس نے کہا یہ کون سی بات ہے مختار، تم میرا حق بول کے تمہارے پر میرا حق ہے، اور یہ کون سی دوستی ہے تم میرے خلاف تلوار لے کے آئے؟ جناب مختار نے دو ٹوک جواب دیا۔ اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ میں اہل بیت آل رسول کی دشمنوں سے میری کوئی دوستی کبھی ہوتی نہیں، میں اہل بیت کسی دشمن سے کبھی دوستی رکھتا ہوں نہ ہی دوستی کرتا ہوں۔ اب اس نے زیادہ بات پڑھائی تو انہوں نے کہا کہ یہ بتا کہ تو نے مجھے جنگ کرنے کے لیے بلایا یا مناظرہ کرنے کے لیے بلایا؟ جنگ کرنے کے لیے بلایا یا تو دو ہاتھ کر بات ختم کر، یا مناظرہ کرنے کے لیے میں نہیں آیا۔ اور ہر اہل بیت سے جو دور ہے، جو دشمن ہے، اس سے ہماری کوئی دوستی نہ ہی میں کرتا ہوں نہ ہی میں کر سکتا ہوں، کوئی دوستی نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، ہمارا تمہارا صرف ایک ہی ہے، تلوار ہمارے تمہارے بھی فیصلہ کرے، لہٰذا دوستی کی دعائی۔ اب جنگ شروع ہو گئی، جب جنگ شروع ہو گئی، جب جیسے حملہ کیا تو 2-3 حملے کے بعد جناب مختار نے گھوڑا موڑا اور واپس چلے آئے۔ جب واپس چلے آئے لوگوں نے پوچھا کہ امیر واپس کیوں گئے، تو خاموش بیٹھے، کسی کو بتایا نہیں۔ جب جناب ابراہیم آئے اور جناب ابراہیم نے آ کے پوچھا کہ امیر کیا بات ہے، آپ واپس کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جنگ کر ہی رہا تھا کہ کسی نے پتھر میرے سینے پہ اتنی زور سے مارا کہ ایسا مجھے لگا کہ جان جانے کو اس لیے میں، مطلب دھوکے سے کسی نے پتھر مار کے سینے، اس لیے میں واپس کرتا رہا۔ کون جائے گا؟ تو ایک یزید ابن انس کے پیچھے عبداللہ بن کامل شاکری، یہ سب ایک کے پیچھے ایک اب حملہ ہوا، کیونکہ یہ سارے کے سارے سب اس کے پیچھے جناب ابراہیم کے پیچھے خود جناب مختار کی تلوار لے کے چلے، یہ سارے لوگ چلے۔ اس میں ایک جگہ پر لکھا ہوا کہ سب کو دیکھ کے تو عبداللہ ابن مطیع ٹھہرا رہتا تھا، لیکن جیسے جناب ابراہیم پہنچے انہوں نے جو نعرہ مارا تو تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ مطلب ایک وہ ہیبت بنی ہوئی تھی۔ جناب ابراہیم جب وہاں جا کے اور مطلب شیر کی طرح جو انہوں نے دہاڑ ماری ہے تو سب کے آنے پر ٹھیکا تھا، یعنی جناب مختار کے آنے پر بھی وہ ٹھیکا تھا، لیکن جب ابراہیم نے نعرہ مارا ہے تو لکھا ہے کہ تھر تھر کانپنے لگا اور بالکل اس کے حواس باختہ ہوں گے۔ اب جو جنگ شروع ہوئی، جب سارے کے سارے ایک ساتھ ہو تو انہوں نے پیچھے پچھڑنا شروع کیا دھیرے دھیرے۔ اب کوئی ضرور ہوئی، جب سارے کے سارے ایک ساتھ ہو تو انہوں نے پیچھے پچھڑنا شروع کیا دھیرے دھیرے۔ اب کوئی راستہ نہ پا کے کہ اب کیا ہونا چاہیے، تو ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن مطیع نے کوفے سے باہر بھاگنے کی کوشش کی کہ یہاں سے نکل جائیں جان بچا لیں، لیکن جناب ابراہیم یہ کام پہلے ہی کر چکے تھے کہ جیسے ہی جہاں جنگ آمنے سامنے شروع، انہوں نے اپنے آدمی ہر دروازے پہلے ہی لگا دیے تھے کہ اب کسی کو جانے نہیں دینا، جو ہوگا یہی ہوگا، نہ ہم جائیں گے نہ ان کو کہیں جانے دیں گے، لہٰذا انہوں نے اپنے آدمی جنگ ہر دروازے پہلے وہ پوری کوشش کی کہ کہیں دروازہ خالی مل جائے تو ہم باہر نکل جائیں، بصرے کی طرف چلے جائیں، مکے کی طرف چلے جائیں، لیکن یہ کام جناب ابراہیم نے پہلے سارے راستے بند کر رکھے تھے کہ اب کہیں جانا نہیں کسی کو۔ جب وہ مایوس ہو گیا تو لشکر پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے سارے سرداروں کو جو مین لوگ تھے کہا کہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے اور ہمیں دارالامارہ میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے دارالامارہ میں جا کے پناہ لیتے ہیں۔ جب دارالامارہ میں پناہ لیتے ہیں تو جو جناب مختار کی فوج ہے دارالامارہ کے چاروں پر محاصرہ کر لیتے ہیں، محاصرہ چلتا رہتا تو اندر کھانے پینے سب چیز کی دقت ہوئی۔ عبداللہ ابن مطیع ہوشیار آدمی تھا، تو اس نے ایک خط وہاں سے بھیجا، دیوار کو چڑھ کے ایک خط سپاہی کے ہاتھ کے کسی کے ہاتھ سے بھیجا جناب مختار، اس میں لکھا کہ مختار مجھے کچھ مہلت چاہیے، اور تمہیں یاد ہے کہ میں تمہارے کبھی کسی کام آ چکا ہوں، بہت برے وقت تمہارے کام آیا تھا، لہٰذا اس کا بدلہ چاہیے، اور اس طرح سے میں کوفہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں نکل لوں۔ تو جناب مختار نے یہ بات اپنے سپاہیوں سے نہیں بتائی، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام نہیں سمجھ پاتی، کبھی نہیں سمجھ پائے گی، تو وہ چیزیں چھپا کے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جناب مختار نے یہ باتیں عوام سے نہیں بتائی، انہوں نے ایک خط بھیجا خاموشی کے ساتھ کہ تم پچھلے دروازے سے فلاں وقت ایک دروازہ بتایا تو اس دروازے سے میں نکلنا اور تمہیں میں باہر نکل جانے، کیونکہ تم نے میری جان ایک بار بچائی تھی تو میں تمہیں اتنا موقع دوں گا کہ ایک بار تم
अपनी जान में चलो, एहसान का बदला एहसान, बात हमारी पूरी हुई। तो दरवाज़ा मुहैया हो गया कि फला दरवाजे से तुम निकल जाओ। रात जब हुई तो जनाब मुख्तार उस दरवाजे पर पहुंचे और अब्दुल्लाह इब्न उबई जब ये चला गया तो जो अंदर थे अब उनके हौसले पास हो गए कि जब हमारा सरदार नहीं रह गया तो हम यहाँ क्यों बंद हैं। तो उन्होंने भी भाई शुरू की, रोना पीटना शुरू किया कि हमें भी जान बख्शी चाहिए, वो बात इंशाल्लाह। तो अब्दुल्लाह इब्न उबई का निकल जाना था, लेकिन कूफे से बाहर नहीं जा सकता था वो। दूसरी मुश्किल ये थी कि हर दरवाजे पर आदमी, अच्छा जनाब मुख्तार के आदमी टहल भी रहे हैं चारों तरफ की, किसी अगर पा जाए तो उसको तो पहले मार देंगे जान से। लिहाजा वो वहां से निकल कर उसने काजी शुरैह के घर में बना ली। काजी शुरैह कूफे में एक मतलब बड़ा नाम माना जाता था। काजी शुरैह के घर में जाके पनाह मिली और कहीं किसी घर में पनाह मिली। अब ये बात जब धीरे धीरे फैलने लगी कि अब्दुल्लाह इब्न उबई तो निकल गए, तो जो अंदर थे, महल के अंदर थे, उन्होंने भी पनाह मांगी, वो अमान तलब की। जनाब मुख्तार ने सबको अमान दे दी, ठीक है सबको अमान है और सब निकल गए। अब्दुल्लाह इब्न उबई को 3 दिन का टाइम था, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बन पाता था कि कैसे जाएं और कहाँ जाएं। तो उसने काजी शुरैह के घर से फिर खत लिखा जनाब मुख्तार के पास, ऐसा ऐसा मामला है। और जनाब मुख्तार ने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम काजी शुरैह के घर में हो और अगर बाहर निकले और किसी ने तुम्हें मार दिया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं सबको नहीं रोक पाऊंगा। तुम्हारा एहसान मेरे ऊपर है, सबके ऊपर नहीं है। लिहाजा तुम जितनी जल्दी हो सके भूखा छोड़ दो। तो उसने लिखा कि मैं इंतजाम कर रहा हूँ ज़ाहिरा का और सारी परेशानियाँ मैं करना चाहता हूँ। तो एक रिवायत में भी जनाब मुख्तार ने पैसे भी 1 लाख हम उसको भिजवाए कि पैसा ले ले और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से तो रवाना हो गया, वरना तेरी जिंदगी की हम जिम्मेदारी नहीं लेते किसी सूरत भी हमारी जिंदगी की। अच्छा इसमें भी बड़ा मसला हुआ, कुछ लोग नाराज भी हुए कि इतने बड़े दुश्मन को छोड़ दिया, कल को फिर वो आएगा और तलवार लेके और हमारे खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन जनाब मुख्तार ने सबको समझाया कि उसने खुद उससे कहा था और एहसान का बदला मांगा था, तो एक बार मेरे साथ उसने नेकी की, लिहाजा मैंने उसका बदला दे दिया और जो सामने आएगा फिर उसका मसला देखा जाएगा। तो भी कहीं पीछे हटने वाले नहीं। अलगरज पैसे उसके बाद पहुंच गए और वो निकल के अपनी, एक रिवायत में है कि सीधे बसरा चला गया और एक रिवायत ये है बताती कि पहले मक्का पहुंचा और जब मक्का पहुंचा तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने उसे बहुत उल्टा सीधा कहा, अब बहुत नासज़ा अल्फाज उसके लिए कहे और बहुत डांटा, तुम वहाँ मैदान छोड़ के चले आए और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उसे कहा। तो बड़ी बुरी लगी उसे, तो वो बसरा जाके चला गया और फिर आबाद। इधर कूफे में दारुल अमारा जो लोग थे उनको जब अमान मिली दरवाज़ा खुला और सब निकले। उन्होंने की वादा किया किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे, जो जो शर्तें उन्होंने रखी थी और जिन लोगों से बैत ली थी उसमें शर्त ये थी कि किताब खुदा और सुन्नत रसूल और साथ में कि हम कातिलान इमाम हुसैन की किसी सूरत से मदद नहीं करेंगे और उनके खिलाफ जो बन पड़ेगा हम करेंगे। इस पर बैत हुई। तो अब जब दारुल अमारा खाली हो गया तो अब जनाब मुख्तार अंदर दाखिल हुए। जब अंदर दाखिल हुए तो फिर क्योंकि अब हुकूमत भी चलानी है, अब एक जगह मिल गई, कूफे पे मुकम्मल कब्जा हो चुका है। अब किसी चीज की देर नहीं। दारुल अमारा पर कब्जा होने के बाद आपने ऐलान कराया कि ऐलान कर दो कि लोग मस्जिद में जमा हो, और मस्जिद में लोगों को जमा किया। जमा करने के बाद आप मिंबर पर तशरीफ ले गए और एक फसी और बलीग खुतबा दिया। खुतबा बहुत तवील है, एक फसी और बलीग खुतबा दिया और उस खुतबे में इन्होंने ये वादा किया कि जो यहाँ रहेगा कि जो इत्मीनान से है उसके साथ पूरा वही सलूक किया जाएगा कि जो इस्लाम में रवा है, किसी के साथ जाति दुश्मनी नहीं निभाई जाएगी, जो आराम से इतना फसाद न बरपा होना चाहिए, बाकी जो भी रहे वो आराम से रह सकता है। एक मुकम्मल खुतबा उन्होंने दिया, लोगों को तसल्ली दी कि हमारा मकसद इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेना, हमारी जिंदगी का इकलौता मकसद है कि हम इमाम के कातिलों से जो करबला में मौजूद थे, किसी सूरत भी इमाम के खिलाफ कोई कदम उठाया है, हमें उनसे इंतकाम लेना है। इसके सिवा हमारा किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं। लिहाजा जो उसमें शामिल है वो तो नहीं बच सकते। अच्छा अभी तक कई तो मारे जा चुके हैं और जो बड़े बड़े नाम हैं वो सब कोई छुपा हुआ है, कोई फरार है। यानी उमर साहब, शेम, ये जितने भी नाम है, पूली, सिनान इब्न अनस, शबस इब्न रवी तो कई बार मैदान में आ चुका है, वो भी बचा हुआ है, और इब्न ज़ियाद वो तो जजीरा में जाके छुपा हुआ है। ये सारे बड़े बड़े नाम हैं। अब इनके ऊपर देखना है कि जो छोटे छोटे उसमें से बहुत से तो मारे जा चुके हैं और बहुत
راستہ رہتے ہیں جہاں ملے گا ان کا کام ختم ہوتا رہے گا، لیکن جو بڑے بڑے نام ہیں ان کو کسی صورت سے گھیر کے لانا اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ الغرض آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد جو نظام ہوتا ہے شہر کا، اس میں عبداللہ بن کامل شاکری کو کوتوال بنایا، یعنی کوفے کا جو نظم و نسق جو حفاظتی انتظام ہے وہ سارا، یعنی جو پولیس جو کام کرتی ہے وہ کام عبداللہ بن کامل شاکری کو دیا، اور ابو عمرہ کیسانی کو، ابھی نام آ گئے یہاں سے، ان کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ ان کے معاون رہیں گے اور پورے جو ان کے شہر کی حفاظت کا معاملہ ہے وہ آپ کے ذمہ رہے گا، کیونکہ وہ اجمی تھے، اور آس پاس جو علاقے ان کے ہاتھ میں آ چکے تھے ان کے ذمہ داری کچھ لوگوں کو جو ان کو خاص سمجھی تھی ان کو ذمہ داری دی۔ اور ایک مسئلہ بڑا کلیئر ہو گیا، بس یہ بات سن لیجیے اور بات کر لیں۔ ایک مسئلہ بڑا عجیب ہو گیا وہ یہ کہ قاضی کسے بنایا گیا، تو قاضی انہوں نے بنا دیا شریح کو، قاضی شریح بنا تو دیا، لیکن اگلے دن کو خبر ملی کہ قاضی شریح کو مولا کائنات نے معذور کر دیا تھا۔ جب مولا نے معذور کر دیا تو ہم نے تو بنا دی، تو غلطی ہو گئی، تو انہوں نے فوراً معذور کرنے کے، لیکن وہ تو ہوشیار آدمی تھا، اس کو یہ خبر لگ گئی کہ مختار معذور کرنے والے، لہٰذا اس نے بیماری کا بہانہ بنا کے خود ہی استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد وہ کام دوسرے کے ذمہ سونپا گیا، وہ کام دوسرے کو دیا گیا۔ اس طرح سے ایک حکومت وہاں پر تیار ہوئی، اور اب انشاءاللہ کل سے آگے کی جو مہم ایک ایک ہوں گی وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ یہ ربیع الثانی 14 ربیع الثانی یعنی 13 کو شروع ہو گیا تھا، 14 کو معین کیا گیا تھا کہ 14 ربیع الثانی 66 ہجری میں ہم شروع کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا 14 ربیع الثانی 66 ہجری، تب آپ کو آخر میں پتہ چلے گا کہ یہ جتنا کام ہوا ہے اس میں کتنا ٹائم لگا ہے اور کئی مہینے لگیں گے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں خیال رہتا ہے کہ امیر مختار نے جو اتنا کارنامہ انجام دیا اس کے لیے انہوں نے 5-10 سال کا ٹائم دیا ہوگا یا کچھ سال تک یہ چلا ہو گیا۔ ہاں، اس کی ترتیب میں اور کوشش تو انہوں نے جب جیسے سنی اسی سے ارادہ کر لیا تھا کہ ہاں یہ کام کرنا، لیکن بہت زیادہ کئی سال کا معاملہ نہیں ہے، بس مہینوں کا معاملہ ہے کہ جس میں انہوں نے کوفے پر قبضہ کیا بھی، اور جتنے بھی کربلا میں شامل تھے ان کو تہ تیز بھی کیا، اور اس کے بعد خود بھی ان کی شہادت۔ یہ ایسے چاہنے والے اور ایسے جیالے اور ایسے ہمت والے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنی زندگی نہیں سمجھا، جنہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں تو کبھی کچھ خیال نہیں، کبھی کچھ سوچا ہی نہیں، صرف ایک مقصد تھا کہ جنہوں نے میرے آقا کو ستایا ہے، جنہوں نے میرے آقا پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے آل رسول کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رکھا ہے، انہیں ان کے کیے کی سزا ہم دے کے رہیں گے۔ اس کے لیے چاہے ہمارا گھر لٹ جائے، ہماری جان چلی جائے، یا کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو، سب کچھ گوارا، لیکن اس کام سے کبھی قدم پیچھے نہیں کھینچیں گے، اور اس کام کو انجام بھی دیا، اس کام کو عمل کر کے دکھایا۔ یہ ان لوگوں کے سینے میں وہ درد تھا۔ میں نے کل کی پرسوں کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم آج کے دور میں جب کربلا کو سنتے ہیں یا کربلا کا کوئی واقعہ سنتے ہیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم نبی کی آل پر، اتنے مصائب اٹھائے گئے، اتنی اذیتیں اہل بیت رسول کو دی گئی، تو ہم بڑی تکلیف اور دل میں ایک عجیب کیفیت تاری ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچیے کہ جو لوگ اس وقت موجود تھے اور مدد کو نہیں پہنچ سکے، قید تھے یا کہیں اور تھے، ان کو خبر نہیں مل سکی، ذرا سوچیے کہ ان کے دل میں کیا کیفیت رہی ہوگی کہ ہمارے ہوتے ہوئے حسین دین روز ہمارے ہوتے ہوئے زینب ام کلثوم بے ندا پھرائی، ہم زندہ رہے اور سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑیاں پھرائیں، تو ان کی دل کی کیا تکلیف، ان کا تو ایک ایک دن کیسا گزرتا ہوگا، کیسے کھانا کھاتے ہوں گے، کیسے پانی پیتے ہوں گے، ان کا جذبہ ہے۔ اور دو جملے مسائل سنی بات مان کر کہ کربلا میں کوئی لمحہ اور کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب آل رسول پر آسانی رہی، بلکہ جب سے کربلا میں قدم رکھا اذیتوں پہ اذیتیں، تکلیفوں پر تکلیفیں آپ برداشت کر رہے ہیں، چاہے 6 مہینے کے لیے اصغر ہوں یا کمسن سکینہ ہوں، سب کے سب پیاسے ہیں، سب کے سب اذیت ہوئے، لیکن بار بار یہ بات ذہن میں آ جاتی، تمام غم تمام مصائب اپنی جگہ، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیاسا رہنا اپنی جگہ، تمام مصیبتیں اپنی جگہ،
علی اصغر کے سوکھے ہونٹ رباب کا دیکھنا یقین تھا۔ دنیا میں کوئی ماں ایسی نہیں ہے کہ جو یہ برداشت کر سکے کہ اس کا چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا بچہ چولہے میں پیاس سے بے چین ہو کے ایڑیاں رگڑ رہا، کبھی آنکھیں بند کرتا ہے کبھی کھول دیتا ہے۔ وہ شب عاشور کیسے گزری ہوگی رباب کے لیے کہ گہوارے کے قریب بیٹھی ہوئی سر کو جھکائے ہوئے اپنے بچے کی اس کیفیت کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم اگر کسی بچے کے سوکھے ہوئے ہونٹ دیکھیں، اگر ہم اسے نہ پہچانتے ہوں، اسے نہ جانتے ہوں، پھر بھی دل پر اثر ہوتا ہے اور انسان کوشش کرتا ہے کہ اسے پانی پلا دے، اگر بھوک لگی ہو تو اسے کھانے کا انتظام کر دے۔ لیکن گھر والے اور امام حسین بار بار خیمے میں آ کے اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھ کے کیسے صبر کرتے ہوں گے؟ جناب عباس سکینہ کو التش کہتے ہوئے سنتے ہوں گے تو کیسے صبر ہوتا ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہاتھ میں خالی کوزہ لیے ہوئے اپنے چچا کے سامنے کہہ رہی چچا پیاس مارے جاتے ہیں، التش کی صدائیں بلند کر رہی ہیں، تو کیسے علمدار کو یہ برداشت ہوتا ہو، کس طرح سب وہاں پہ آپ نے کیا ہوگا؟ یہ وہ جانتے ہیں یا ان کا اللہ جانتا ہے؟ ہم تو اس بات کو محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اس موقع پر کیسے صبر کیا ہو۔ وہ 2 جملے سنی اور بات ختم کر دوں کہ کربلا کا ایک ایک لمحہ آنسوؤں سے بھرا ہوا، میرا مظلوم امام لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے۔ حسین کبھی مقتل میں جاتے ہیں، کسی اپنے کی لاش لے کے آتے ہیں۔ شام تک مظلوم کربلا بار بار مقتل میں گئے، کبھی علی اکبر کو لے کے آئے، کبھی قاسم کو لے کے آئے، کبھی اون محمد کو لے کے آئے، کبھی عباس کی نشانی علم لے کے آئے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ حسین گئے اور واپس پلٹ کے آئے، کسی اپنے کی لاش لے کر خون میں ڈوبا ہوا جسم لے کے حسین واپس آتے تھے۔ ایک ایسا بھی مقام تھا جہاں حسین جیسا صابر در خیمہ پہ آ کے قدم روک لیتا ہے۔ اب کیسے قدم بڑھائیں، کیسے در خیمہ کے اندر جائیں؟ حسین کے ہاتھوں پہ ننھا سا لاشا ہے، 6 مہینے کا بچہ جو تیر شعبہ سے ابھی شہید ہوا ہے۔ حسین در خیمہ پر سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بس قدموں کی آہٹ سن کے جناب سکینہ خیمے سے باہر نکلی، خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا بابا سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ جناب سکینہ قدموں سے لپٹ گئی، لپٹنے کے بعد کہتی ہے بابا میرے بھیا علی اصغر کو پانی پلانا ہے، سکینہ ابھی تک پیاسی ہے۔ اب حسین کیسے کہہ دیں کہ علی اصغر کی پیاس کس طرح سمجھائی گئی ہے؟ بس مظلوم کربلا نے اب کا دامن ہٹایا، سکینہ نے اپنے 6 مہینے کے بھائی کا چھدا ہوا گلا دیکھا، پچھاڑے کھانے لگی، اے بھیا کہ تمہارے جیسے بچے بھی نہیں